ऐं हाणे असां इख़्तिताम ते पहुची रहिया आहियूं ऐं मां पंहिंजे आख़िरी मुक़रर ऐं आलिम ऐं अदीब उस्ताद मोहतरम डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण अचनि ऐं पंहिंजनि ख़्यालनि जो इज़हार कनि। डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब। बहुत शुक्रिया। मैं सिंध कोऑर्डिनेशन काउंसिल का तहे दिल से ममनून हूँ कि आज इस इंतहाई अहम इल्मी महफिल में आपने मुझे इज़हार ख़्याल का मौका दिया। यहाँ बहुत सारे दोस्त हमारे वो बैठे हैं जो सियासियात से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ तो नहीं है। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट सारी ज़िंदगी रहा है। जो कुछ गुजारिशात यहाँ मैं कर रहा हूँ ये एक सोशल साइंसेस के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं कर रहा हूँ। गो के यहाँ जो गुफ्तगू हुई उसका बड़ा हिस्सा सिंध का एक केस पेश करने की कोशिश थी, जिससे मैं मुकम्मल तौर से मुत्तफ़िक़ भी हूँ और अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में मैं ख़ुद भी इस तरफ आऊँगा। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ के एक और बुनियादी बातें कहना चाहता हूँ, और ये मेरी गुफ्तगू सेंसस की अहमियत के बारे में है। देखिए, मेरा अपना ख़्याल ये है, बहुत ही बुनियादी बात है। हमने तो अपने BA MA में ये बात पढ़ी थी जब हमें H.J. लास्की की किताब का पता चला अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, कि उन्होंने रियासत के 4 अनासिर तरकीबी बयान किए थे, 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट: टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। मेरा कराची यूनिवर्सिटी में भी, IBA में भी, या जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ बुनियादी सवाल ये होता है कि आइए हम अपने पिछले 75 साल पे रिफ़्लेक्ट करके देखते हैं इन 4 एलिमेंट्स में से हम किस किस एलिमेंट पे पूरे उतरे। हमारी इब्तदाई 9 साल जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गुज़रे, जिसने ऑफिशियली हमें एक डोमिनियन बनाया था। इसका मतलब ये था कि हमारी सॉवरेनिटी जो है वो ब्रिटिश क्राउन के पास थी। 1956 में हमने आइन बनाया तो हमने अपने आप को रिपब्लिक करार दिया, यानी हमने कम से कम लफ्ज़ी तौर पे ये इकरार किया कि शहरी जो हैं वो सॉवरेन हैं। 2.5 साल बाद उस आइन को उठा के फेंक दिया गया, मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, और उसके बाद की तारीख़ हमारे सामने है। 75 साल में से कोई 33 साल फ़ौज ने बराह रास्त हुकूमत की, बकिया बरसों में पसे पर्दा रह के हुकूमत की, और फिर ऐसा भी हुआ कि हाइब्रिड रिजीम्स आना शुरू हुई, और वो हाइब्रिड रिजीम्स जो हैं वो बजाय ख़ुद उसके फ्रेज़ ही बता रहा है कि ये जेन्युइन डेमोक्रेटिक रिजीम्स नहीं थी। अब ये हमारी सॉवरेनिटी का आलम हुआ। गवर्नमेंट का अंदाज़ा आप ये लगा लें कि पाकिस्तान बनने के बाद एक अरसा ऐसा गुज़रा कि पाकिस्तान में कोई वाज़े तौर से हुकूमत ही मुतशक्किल नहीं हुई थी। पाकिस्तान में 4 सूबे थे, सिंध, पंजाब, सूबा सरहद और बंगाल। चारों सूबों की फंक्शनल पार्लियामेंट्स मौजूद थीं, सूबाई असम्बलियाँ थीं, सेक्रेटेरिएट्स थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, उनके एक्सचेकर्स थे। और पाकिस्तान दुनिया की एक ऐसी फेडरेशन था, ज़रा तसव्वुर में लाएँ कि 15 अगस्त को हमारी हुकूमत क्या थी और 16 अगस्त 1947 को हमारी हुकूमत क्या थी। 4 सूबों की बिल्कुल चलती हुई फंक्शनल हुकूमतें और कोई मरकज़ी हुकूमत नहीं, और मरकज़ी हुकूमत के दफातर नहीं, सफ़ीरों के बैठने के दफातर नहीं, दुनिया में हमारे सफारत खाने नहीं, हमारे गवर्नर जनरल के रहने की कोई जगह नहीं, वज़ीर आज़म के रहने की जगह नहीं, सेक्रेटेरिएट नहीं, एक्सचेकर नहीं। सिंध की गवर्नमेंट से 35 करोड़ रुपए
قرض لیا گیا وفاق کو چلانے کے لیے. یہ ہماری حکومت تھی. ٹیریٹری کا عالم یہ تھا کہ 1947 میں تقسیم ہند ہوئی. کئی دن تک پتہ نہیں تھا کہ پٹھان کوٹ پاکستان میں ہوگا یا ہندوستان میں ہوگا، گرداسپور پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے. اور سعادت حسن منٹو کا افسانہ پڑھ لیجئے، توبہ ٹیک سنگھ، اندازہ ہو جائے گا کہ کیا انسرٹینٹی تھی ان ٹرمز آف ٹیریٹری. ٹیریٹری ہی کے ضمن میں آپ تصور میں لائیں کہ مغربی حصے کے اندر مغربی پاکستان میں 10 ریاستیں تھیں. سندھ میں خیرپور، پنجاب میں بھاولپور، بلوچستان میں کلات، مکران، خیران، لسبیلا، اور صوبہ سرحد میں سوات، دیر، چترال اور امب. 10 ریاستیں. ان 10 ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کرنے میں تقریباً 1 سال لیا. اس کا مطلب ہے 1 سال تک پاکستان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو رقبے ہمارے اندر شامل ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں بھی یا ساتھ نہیں ہیں. پینڈرل مون کی کتاب پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ بھاولپور کی حکومت پاکستان بننے کے بعد بھی ہندوستان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی پس پردہ کہ اگر ہندوستان میں مرج ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کچھ حاصل ہوگا. یہ انسرٹینٹی. اور پھر آبادی، کہ آبادی کا یہ عالم کہ ٹائمز اخبار نے لکھا نومبر 1947 میں کہ لاہور کے باہر 20 میل لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں ان مہاجرین کی جو مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں. سندھ میں جو عالم تھا وہ بھی تھا. اور پھر کتنے لوگ ہیں جو لاہور سے ٹرینیں جو ہیں وہ سندھ آئی ہیں. اب اس کے پیچھے جو پالیٹکس ہے اس پہ میں بالکل ابھی نہیں جا رہا، آپ سب کے علم میں ہے. اور آبادی کا عالم یہ ہے کہ آج پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پاکستان ہمیں دنیا کا ایک، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں، کہ ایک عجیب الخلقت ملک نظر آتا ہے جہاں ہر ایک کے لیے ہر وقت دروازے کھلے ہیں. ہمارے یہاں ویوز آتی ہیں. پہلی ویو آئی 1947 میں شروع ہوئی اور اس ویو میں جو لوگ آئے وہ لازماً وہ لوگ نہیں تھے جو اس وقت کے حالات سے متاثر ہوئے تھے. ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو 1952 میں آئے، 1953 میں آئے، 54 میں آئے. یہ وہ لوگ تھے جو سندھ ان معنوں میں آئے جن معنوں میں ہم دبئی جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک اپرچونٹیز ہیں، ایک فائنینشیل کیپٹل ہے پاکستان کا، کراچی انڈسٹریل کیپٹل ہے، وہاں ہماری کھپت زیادہ بہتر ہوگی. لوگ یہاں آئے، آن کے بھائیوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈی، واپس گئے، جائیداد بیچی، پھر بھائی کو لے کے یہاں آئے. 20 مثالیں ہیں. یہ فرسٹ ویو تھی. 1960 کے عشرے میں جب ہمارے یہاں سو کالڈ گرین ریولوشن آیا اور ایگریرین ایکانومی کو جو سائنٹیفک طریقے ہیں ان سے متعارف کیا گیا، ٹریکٹرائزیشن ہوا، ٹیوب ویلز لگیں، ایگریکلچرل بینک کی طرف سے آسان قرضے دیے جانے شروع ہوئے، باہر سے سیڈز آنے شروع ہوئے. بڑی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ اپروٹ ہوئے. ایک اکانومسٹ ہیں اکمل حسین، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، حمزہ علوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایوب خان کی لینڈ ریفارم سے بڑے زمینداروں کو زیادہ فائدہ پہنچا. اور جو لوگ اپروٹ ہوئے وہ پھر شہروں کی طرف آئے. وہ ایک اور ویو تھی جو سندھ کی طرف آئی. اگلی ویو وہ ہے جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اوپر ہوئی اور بڑی تعداد میں مشرقی پاکستان سے لوگ مائیگریٹ کر کے آئے. ان سب کا بھی جو سمجھے کہ ٹارگٹ تھا وہ سندھ پہنچنا تھا. اگلی ویو آئی 1980 کے عشرے میں جب افغانستان کے حالات خراب ہوئے اور وہاں سے مہاجرین آنے شروع ہوئے. ذکر بھی ہوا بھی یہاں پہ کہ دنیا میں مہاجروں کے حوالے سے کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ قوانین ہیں.
ان کو مہاجرین کے کیمپوں میں رکھا جاتا ہے۔ روہنگیا کے مہاجرین جو ہیں وہ بنگلہ دیش گئے، they were kept in the camps۔ بوسنیا کے مہاجرین آس پاس کے ملکوں میں گئے، وہ وہاں کیمپوں میں رکھے گئے۔ مشرقی پاکستان کا بحران ہوا تو مشرقی پاکستان سے ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہندوستانی بنگال پہنچے، ان سب کو کیمپوں میں رکھا گیا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں افغان مہاجرین کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ۔ انہوں نے اسلام آباد میں بھی ڈیرے ڈالے، انہوں نے بلوچستان میں بھی اپنی جائیدادیں بنائیں، وہاں کے کاروبار میں شامل ہوئے، کراچی پہنچے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہچاننا بھی مشکل ہے کہ یہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ اوریجنل افغان ہیں یا یہ یہاں کے پختون ہیں۔ اور تو اور بلوچستان کی اسمبلی میں ایک افغان مہاجر جو ہیں وہ اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پاکستانی نہیں ہیں۔ تو یہ سہولتیں جو ہم نے دیں، اٹس اے جوک آف دا اسٹیٹ ود اٹ سیلف۔ ریاست نے اپنے ساتھ مذاق کیا، اور آج جیسے کہ ذکر ہوا یہاں پہ کہ جتنی ہماری ولنریبلٹیز ہیں وہ سب سامنے آ چکی ہیں، جتنی ہماری فالٹ لائنز ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، اور آپ کی فارن پالیسی، آپ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ڈیفنس پالیسی، آپ کی پرو امریکن پالیسی، آپ کی ویسٹ کے اوپر ریلائی کرنے کی پالیسی، آپ کی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک کے اوپر ڈپینڈنس کی پالیسی، سب پالیسی جو ہیں اپنے حتمی نتائج کے ساتھ سامنے ہیں، اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریں تو کریں کیا۔ جو باوقار طریقے ہو سکتے تھے وہ بھی استعمال کر لیے، اور جو بے وقار طریقے تھے وہ بھی استعمال ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب سینسس کو لے لیں۔ برطانیہ نے ہمیں کچھ بڑی اچھی روایتیں دی تھیں۔ کلونیلزم نے اپنے انٹرسٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں شروع کی تھیں جو کلونیلزم کے بعد کسی نہ کسی صورت میں ہمارے لیے یوزفل ہو سکتی تھیں۔ سینسس کا نظام انہوں نے 1872 میں شروع کیا، ہم اسے ریگولر طریقے سے اختیار کر سکتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ نہیں، ہم 10 سال بعد کیا کریں گے۔ پہلا ہم نے 1951 میں کیا، چلیے ہندوستان بھی ہر 10 سال بعد کرتا ہے، اور دنیا کے اور بہت سارے ملک ہیں وہ 10 سال بعد سینسس کرتے ہیں۔ ایک ایڈیکویٹ ٹائم فریم ہے جس کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ 51 میں ہوا، 61 میں ہوا، پھر ہوتے ہوتے اب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اس وقت ہمارا 8واں سینسس روبہ کار ہونا چاہیے تھا، جو 2021 میں بن جاتا اور روبہ کار ہو جاتا، لیکن ابھی ہم 7ویں سینسس کی باتیں کر رہے ہیں۔ بیچ میں ایک 17 سال کا فاصلہ آیا اور ایک 19 سال کا فاصلہ آیا، ہمارے یہاں سینسس نہیں ہوئے۔ اب سینسس نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ریاست کے جن 4 عناصر کا شروع میں نے طالب علمانہ طور پہ ذکر کیا تھا، وہ چاروں نہ ہوں، یا ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اگر نہ ہو تو ریاست مکمل نہیں ہوتی۔ سینسس کے بغیر ریاست مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کتنے شہری ہیں، آپ کے ملک میں کتنے لوگ بستے ہیں، آپ کس طرح سے ملک کا نظام چلائیں گے؟ اب جہاں تک سینسس کا تعلق ہے، ہمارے سینسس کا راستہ جو ہے وہ اس لیے ناگزیر ہے کہ ہم ایک وفاق بھی ہیں۔ Other than a state, we are a federal state. فیڈرل اسٹیٹ کے اندر وحدتوں کے اختیارات آئین میں درج ہوتے ہیں، وہ کوئی مرکزی حکومت نہیں دے رہی ہوتی، جیسی وحدانی یا یونیٹری اسٹیٹس کے اندر ہوتا ہے کہ جو یونٹ گورنمنٹس ہیں ان کے اختیارات مرکز سے آتے ہیں، مرکز چاہے تو واپس لے لے۔
لیکن فیڈریشن کے اندر مرکز اور وحدتوں کے اختیارات الگ الگ سے واضح طور سے آئین میں لکھے ہوتے ہیں. نہ مرکز وحدت کے اختیار پر انکروچ کر سکتا ہے، نہ وحدت مرکز کے اختیار پہ انکروچ کر سکتا ہے. اور پھر اس وفاق کو چلانے کے لیے ہمارے آئین نے کچھ ادارے بنائے ہیں. مثال کے طور پہ NFC ایوارڈ ہے جو ہر 5 سال بعد آنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی گیپ آتے رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم 2009 کے NFC ایوارڈ میں رہ رہے ہیں. 2014 میں اگلا ایوارڈ آنا تھا، وہ نہیں آیا. 19 میں ایک اور ایوارڈ آنا تھا، وہ بھی نہیں آیا. تو 2009 والا ایوارڈ جو ہے وہی آج بھی چل رہا ہے. اب یہ جو ایوارڈ ہیں، ان ایوارڈز کا کام کیا ہے؟ یہ اس اصول کو طے کرتے ہیں کہ اگلے 5 سال مرکز اور وحدتوں کے درمیان مالیات کی تقسیم کس طرح ہوگی، اور پھر وحدتوں کے درمیان مالیات کی تقسیم کس طرح سے ہوگی. پہلے ہمارے ہاں صرف ایک ہی اصول تھا جو آبادی کا اصول تھا کہ مرکز نے جو کچھ رکھا وہ اس کو مل گیا. اس کے بعد جو ڈویزیبل پول ہے اس کی مالیات صوبوں میں آبادی کی بنیاد پہ تقسیم ہوتے تھے. 18ویں ترمیم نے اس کو ملٹیپل پرنسپل بنا دیا. اب اس میں آبادی بھی ہے، پاورٹی بھی ہے، رقبہ بھی ہے، یہ چیزیں ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ آبادی ہے. تو اگر آبادی ہی کا شمار نہیں ہو رہا تو آپ وحدتوں کے درمیان مالیات کی تقسیم کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سینسس نہیں ہوا وہاں تو ہماری جو NFC ایوارڈ ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوئی، اور NFC کا جو ادارہ ہے وہ ایک طرح سے ریڈنڈنٹ ہے. وہ ہر 5 سال پورے ہونے پہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو اب تک کا تھا ہم اسی کو اگلے 5 سال بھی چلائیں گے، جو کہ وفاق کی جو حرکت پذیری ہے، وفاق کی جو ڈائنامزم ہے، اس کے خلاف ہے. اگلی بات یہ کہ یہ جب تک ہمیں آبادی کا نہ پتہ ہو ہم الیکشنز کیسے کر سکتے ہیں، ہم ڈیلیمیٹیشن کیسے کریں گے، ہم حلقہ بندیاں کیسے کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ہمارے الیکشنز ہوتے رہے ہیں ان کے اندر ایک بڑا نقص یہ پایا جاتا ہے کہ وہ بغیر سینسس کے، بغیر مردم شماری کے، سابق مردم شماری کے بنیاد پہ بنی ہوئی کانسٹیٹوئنسیز کے الیکشنز ہیں. اس سے آپ کے پورے پارلیمانی نظام کی جو حیثیت ہے وہ بڑی حد تک مشکوک ہو جاتی ہے. یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ خیر ہمارے الیکشن پروسیس میں، پارلیمنٹری سسٹم میں، پارٹی سسٹم میں اور بے شمار مسائل ہیں جو براہ راست آبادی سے متعلق نہیں ہیں، لیکن کبھی ہوا تو اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. کل پرسوں اخباروں میں یہ خبریں چھپی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو خواتین کی نشستیں الاٹ کرتی ہے، تو یہ فیفن کی ایک رپورٹ ہے اور میں ان کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا ممبر بھی ہوں. پوری رپورٹ میں نے نہیں پڑھی، جو اخباروں میں آئی ہے وہ پڑھی کہ کچھ 6 ضلع ہیں پنجاب کے جہاں سے ساری خواتین انڈکٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون نے بھیجی ہوں یا تحریک انصاف نے بھیجی ہوں. لاہور ہے، فیصل آباد ہے، راولپنڈی ہے، اسلام آباد ہے. کوئی 5 ضلع ہیں جہاں سے خواتین آتی ہیں. باقی پنجاب کی دیگر ضلعوں کی خواتین کی کوئی نمائندگی نہیں ہے خواتین کی نشستوں پہ. اینی وے، تو بات یہ، تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر سینسس کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے تو ہمارا پورا جو پالیسی سازی کا میکنزم ہے وہ فلاڈ ثابت ہوتا ہے. ہمیں کہاں تعلیمی ادارے بنانے ہیں، ہمیں یونیورسٹیوں میں داخلے کس طرح سے دینے ہیں، ہمارا روڈز کا ورکس کا سسٹم کیا ہوگا، ہماری کن سڑکوں پہ کتنی ٹریفک گزرتی ہے دن کے اندر، اس کی ایلوکیشن کیسے ہو، ہمارے پانی کی ریسورسز کا فیصلہ کیسے ہو، کنزیومرز کتنے ہیں پانی کے،
ہمارا ڈرینیج سسٹم کس طرح سے بنایا جائے. کوئی ایک چیز جس کا تعلق پالیسی سے ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے اندر مردم شماری کا کوئی نہ کوئی رول نہ ہو. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اس سب کے بغیر ہم یہ ریاست چلا رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ یہ چل رہی ہے. لیکن یہ کہ وہ لوگ جو واقف ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی ہے. وہ سودا کا شعر یاد آ گیا کہ سودا جو بے خبر ہے کوئی وہ کرے ہے عیش، مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی. آپ سب لوگ آگہی رکھنے والے لوگ ہیں، سو آپ پریشان ہیں اور یہ پورا موضوع ہم لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی جو مردم شماریاں ہیں ان کا بیک گراؤنڈ اسحاق صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا. جو ڈیلے ہوتے رہے ہیں ان کے اسباب پہ غور ہونا چاہیے. کچھ تو آفات سماوی یا قدرتی آفات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتا ہے. ابھی سیلاب آ گئے تو ان کی وجہ سے یقیناً ڈیلے ہوا. لیکن یہ سارے ڈیلیز تو انڈرسٹینڈیبل ہیں. جو اصل بات ہے وہ ہے ول پاور کی اور پولیٹیکل ول کی. ڈو وی وانٹ اٹ اور ناٹ؟ ہم چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے، یا ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو ہی چلتا رہے. اور جیسا کہ یہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات ہوئی، بہت بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہمارا ہے جو سمجھتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنلزم نہ ہو تو اچھا ہے. جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ایسے چلتی رہیں اور جو اسٹیٹس کو ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آغاز میں بھی بات ہوئی کہ اب ہماری ساری جو فالٹ لائنز ہیں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں اور کوئی ہمارا مربی نہیں ہے، کوئی ہمارا پیٹرن نہیں ہے. جنہیں ہم نے اپنا پیٹرن سمجھا تھا ان سب نے پیٹھ موڑ لی ہے. ہم 40-45 سال امریکہ کے حلیف رہے اور وہاں سے ہمیں واقعی بڑی سپورٹ ملتی تھی، ہماری ایلیٹ کلاس کو بھی، ہمارے گورننگ انسٹیٹیوشنز کو بھی. اب سب سے زیادہ بیزاری وہی پائی جاتی ہے. جتنے 2002 کے بعد سے ان کے حکمران آئے ہیں ان سب کی کتابیں دیکھ لیجئے. کونڈیلیزا رائس کی کتاب دیکھ لیں، ان کے صدور کی کتابیں جو یادداشتیں چھپ رہی ہیں. پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے وہ، یعنی وہ ہم انہیں اپنا ٹرسٹڈ الہ سمجھتے ہیں، وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ان کا خیال یہ کہ ہم سے ڈبل گیم کر رہے ہیں. سو اب ہم کشکول لے کے ادھر ادھر نکلے ہوئے ہیں، کوئی امید ادھر بھی بڑھ نہیں آتی. سوال یہ ہے کہ ویئر ٹو پک دا پیسز فرام، کریں کیا؟ تو آپ جیسے جو لوگ سول سوسائٹی سے وابستہ یہاں یکجا ہیں، آپ کی درد مندی بڑی قابل فہم بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ جب کہ کوئی اس طرف متوجہ ہونے کو تیار نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے کم از کم وہ تو ہم کریں. بہت اچھی گفتگو کی ہمارے ساتھی نے، اور میں نے ان کے نوٹس بھی لے لیے ہیں خاصی تفصیل سے، اور میں چاہوں گا کہ میں انہیں بعد میں ایلیبریٹ بھی کروں. عبدالرحیم سومرو صاحب نے بھی اور میرانی صاحب نے بھی یہاں جو تجاویز آئی ہیں ان کو پہلے تو یہ کہ ڈاکومنٹ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریس کانفرنس آپ کریں. ہمارے دوست جو ہیں لیٹرز ٹو دا ایڈیٹرز کے اندر لکھیں. اردو اخباروں میں تو اب خط چھپنا بند ہو گئے ہیں، لیکن انگریزی اخباروں میں روایت ابھی باقی ہے، تو وہاں یہ فورم استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ نے دوسرے شہروں میں جانے کی بات کی، بالکل جائیں، وہاں بھی ہمیں جانا چاہیے. اس طرح کے فورا جو ہیں وہ مختلف یونیورسٹیوں میں کرنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن جتنی گفتگو اور جتنے یہاں پہ مطالبات ہمارے سامنے آئے یا جتنی تھنگس ٹو ڈو ہمارے سامنے آئیں،
وہ سب وہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پریشر ڈال کے دوسروں سے کروائیں یا کروا سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات بھی کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیں کچھ چیزیں اپنے آپ سے بھی کہنی چاہیے، کچھ گفتگو ہمیں اپنے آپ سے کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے کچھ سوال کرنے چاہیے۔ پہلا سوال ہمیں اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے کہ ہماری نئی نسل جس کے بارے میں سر اتنے زیادہ متفکر ہیں، آپ لوگ اتنے متفکر ہیں، وہ نئی نسل بھی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان سے ہمارا کوئی کمیونیکیشن ہے یا نہیں ہے؟ ہم یونیورسٹیز میں جا کے کوئی اکیڈمک سطح پہ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اسے پولیٹیکل ڈسکورس ہی کی شکل میں پیش کیا جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں ہماری جو کمزوریاں، ولنریبلٹیز ہیں، وہ ایسی ہیں کہ ان کے اوپر بہت ہی اسٹرانگ اکیڈمک ڈسکشن ہو سکتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، ہم سے کچھ ہو سکتا ہے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں گے، لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج بھی دیکھیں اس ہال میں ہم سب جو ہیں ابو 50 میرے خیال میں ہیں، ایک آدھ خواتین کو چھوڑ کے، باقی تو ہم سب، میرا تاثر یہی ہے کہ we have lived the major part of our lives۔ اب یہ جو کچھ ویژن آپ کے پاس ہے، جو تھنکنگ آپ کے پاس ہے، this should be transformed to the younger generation, and unfortunately they are not much concerned about the fate of their country۔ جس طرح سے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے، میں مختلف اداروں میں جاتا ہوں، اور ایک کامن چیز جو مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے، آئی ٹیچ ان کراچی یونیورسٹی، 34-35 سال پڑھایا، 11-12 سال سے میں آئی بی ایم میں بھی پڑھا رہا ہوں۔ مجھے، آپ کو حیرت ہوگی کہ جو وہاں پہ تاثرات ہیں وہی مجھے دینی مدارس پہ بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمیں بلا لیتے ہیں، وہاں بھی ہم جا کے کچھ اسٹوڈنٹ سے گفتگو کرتے ہیں۔ خیال ان کا بھی یہی ہے کہ پاکستان سے باہر ہی بہتری ہے، اور کوئی راستہ ملے کہ ہم وہاں چلے جائیں۔ تو یہ جو اپنے ملک سے اونرشپ کا نہ ہونا ہے، اپنی مٹی کا ذکر ہو رہا تھا، اپنی مٹی سے اونرشپ کا ذکر، وہ فیلنگ نہ ہو، دس از دا بگیسٹ کرائسس وی آر فیسنگ۔ دیکھیے، جو ہماری ایلیٹ کلاس تھی 1960s تک، جو ہماری بیوروکریسی تھی، دے ور اینٹی ڈیموکریسی، لیکن ان کا ایک فیلنگ فار پاکستان تھی ان کے اندر، وہ سمجھتے تھے ہم ہی پاکستان بچا سکتے ہیں۔ یہ وجہ انہوں نے زیادہ مالی کرپشن وغیرہ نہیں کیا، یہ چودھری محمد علی اور اسکندر مرزا وغیرہ یہ جمہوریت کے سخت خلاف تھے، لیکن ان کا یہ بھی خیال تھا کہ پاکستان کو سیاستدان تباہ کریں گے، ہم بچا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کی جو بیوروکریسی ہے، ان کی یہ فیلنگ نہیں رہی، وہ اس کرپشن کے کھیل کا حصہ بڑی تیزی سے بنے۔ ہماری فوج کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں، آپ حساب لگا لیں کہ پاکستان کے کتنے ریٹائرڈ جرنیل ہیں جو ملک سے باہر آباد ہو چکے ہیں، پاکستان کے کتنے ڈپلومیٹس ہیں، سفیر صاحبان ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کے باہر سیٹل ہو گئے۔ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے وہ باہر کاروبار بھی کرتی ہے، ان کی کارپوریشنز میں حصے داریاں ہیں، اور دے آر ڈویل سٹیزنس کی، وہاں کی بھی نیشنلٹی ہے، یہاں کی بھی ہے۔ ایک ہمارے ینگر جنریشن اور عام پاکستانی تھے جو پاکستان کے لیے سوچتے تھے، یہ سوچ بہت تیزی سے پچھلے 15-20 سال میں ختم ہوئی ہے، اور our younger generation is not much concerned about what is happening in Pakistan. Their only concern is to how easy or how early to get rid of here and go abroad. تو یہ ایک بڑی بلیک صورتحال ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ملک جو اتنا شاندار تہذیبی پس منظر رکھتا ہے، جس کے کلچر اتنے پرانے ہیں، جہاں پہ آج میں آئی بی اے میں پڑھا رہا تھا بچوں کو، میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ امریکن ہسٹورین ایل بیشم نے یہ بات کہی کہ ہم مشرق کو نظر انداز کیے رہے برسا برس تک، اور ہم مغربی تہذیب ہی پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ ول ڈورانٹ کی 11 والیومز میں سے 11 کے 11
ویسٹ کے بارے میں اسی چائنا، ہندوستان، اب ہماری انڈس ویلی وغیرہ کی کوئی خبر نہیں، ایسا لگتا ہے. لیکن ایل بیشم نے کہا کہ جو فرٹائل کریسنٹ ہے وہ تو میڈیٹرینین سے شروع ہو کے بر صغیر تک آتا ہے، جس میں میڈیٹرینین ہے، پھر شام ہے، پھر عراق ہے، پھر اسرائیل ہے، جارڈن ہے، ایران ہے، اور یہاں تک. اور یہ جو آدھا چاند ہے، فرٹائل کریسنٹ، اس کے اندر عیسائیت پیدا ہوئی، اس میں یہودیت پیدا ہوئی، اس میں اسلام آیا، اس میں زراعت کی ایجاد ہوئی، اس میں پہیے کی ایجاد ہوئی، اس کے اندر ایسٹرونومی کی ایجاد ہوئی. ہم اس تہذیب کو بھولے ہوئے ہیں. میرے ملک کے بچے اگر ملک چھوڑ کے جا رہے ہوں تو ایک بہت بڑے تہذیبی ورثے سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہوں گے. باقی تو گلوبلائز دنیا کے اندر کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے، نوکریوں کے لیے، تعلیم کے لیے جائیں، لیکن یہ کہ یہ ملک، یہ جو جسے ہم سندھو کی سرزمین کہتے ہیں، اس کا جو تہذیبی پس منظر ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ینگر جنریشن کے اندر ایک سینس آف بلانگنگ پیدا کریں اپنی زمین کے لیے، ایک سینس آف اونرشپ ان کے اندر پیدا کریں اپنی زمین کے لیے. بس یہی گفتگو آپ سے کہنی تھی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایک عالمانہ اور تفصیل گفتگو میں بہت کچھ ہم کو سیکھنے کے لیے ملا، اور ہمارے دوست جو بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی نالجبل ہے. اور بہت شکریہ آپ کا اگین. تھینک یو ویری مچ.